बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, एक तरफ तो इकॉनमी जिस पे हम तकरीबन रोज़ ही बात करते हैं और आज भी डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है उसका तस्करा किया जाता रहा। आज डॉलर जो है वो एक बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है, 164.50 रुपए तक पहुंच गया है और इसका जिक्र आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी किया जाता रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बजट की मंजूरी से पहले ही 50 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है यूटिलिटी स्टोर्स में, और इस पे थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म साहब का नोटिस भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि फिलफौर ये जो इजाफा है ये वापस लिया जाए। बजट के हवाले से ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में इजलास भी जारी है, कुछ कट मोशंस जो हैं उनका सिलसिला चल रहा है, वोटिंग हो रही है। अपोजिशन की तरफ से जो एतराज़ात हैं, यकीनी तौर पे हुकूमती अरकान के पास नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो एतराज़ात मुस्तरद हो रहे हैं। साथ ही साथ ये जो महंगाई का जिक्र जहाँ कौमी असम्बली में किया जाता रहा या कुछ लोग सोशल मीडिया पर करते हैं या अपोजिशन के लोग अपनी तकारीर में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई क्या सिर्फ और सिर्फ महंगाई को बुनियाद बनाकर हुई? अगर आप उसका एलामिया देखें तो उसमें ये तो कहा जाता है कि हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, हम इस हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, कुछ और एतराज़ात जो हैं वो भी आए इस हुकूमत पर, लेकिन क्या वाकई ये कहना मुनासिब है अपोजिशन की जमातों की तरफ से कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए ये एपीसी बुलाई गई है? ये जो डाउन ट्रॉडन तबका जिसको कहा जाता है, जिसका बहुत जिक्र करते हैं हमारे अपोजिशन के रहनुमा, वाकई वो मकासद थे जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें तो ये कहा गया है कि जी चेयरमैन सेनेट को हटा देंगे, 25 जुलाई जो है वो यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे। तो क्या 25 जुलाई यौम स्याह के तौर पे मनाने से, चेयरमैन सेनेट को हटा देने से पाकिस्तान की आवाम के मसाइल जिनके दावेदार हैं अपोजिशन के रहनुमा सियासी जमातों के, वो हल हो जाएंगे? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुझे शेख वकास अकरम साहब ज्वाइन करें, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। समसाम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख वकास अकरम साहब, क्या एपीसी वाकई उन्हीं चीज़ों पर बुलाई गई जिनके दावे किए जाते हैं? ये आवाम के लिए थी कल की एपीसी? देखें, मैं तो कल भी कई जगहों पे इस पे अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि एपीसी या एपीसी में बैठी हुई जमातें जो कि ऑलरेडी नैब के नरग़े में है और करप्शन केसेस को फेस कर रहे हैं और पिछले एक नहीं बल्कि 1.5-2 साल से मुसलसल, इस हुकूमत के आने से पहले भी मुसलसल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी मीटिंग्स, इनकी गेट टुगेदर्स, उसमें एक ही चीज़ डिस्कस की जाती रही है कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी जान बचा सकते हैं, किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम एक ईज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से नैब जो है वो हमें फैसिलिटेट करे और हमें उस तरीके से पूछे ना। तो आते आते अब बजट के बाद, बजट के दौरान ये जो एपीसी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ज़ाती एजेंडाज़ हैं, आवाम का कोई इशू नहीं है। आवाम तो बेचारी बिलबिला रही है पिछले 11 महीने से। पीटीआई का सितम जो है, एक गलत फ़ैसला दर गलत फ़ैसला, और उसके बाद तेल की कीमतें तो पहले दिन से बढ़ती जा रही हैं, बाकी अशिया की, दवाइयों की कीमतें, पहले गैस के बिल, उसके लिए तो बजट का इंतज़ार भी किसी को नहीं करना पड़ा। आपको पता है कि हर महीने एक बजट आता है और जिसमें आवाम का सत्यानाश हो जाता है। तो अगर इनको आवाम का इतना शौक़ होता, आवाम का इतना दुख और दर्द होता और उनके ये सही नुमाइंदगी करना चाहते, तो आज ये अपने दरमियान तमाम करप्ट एलिमेंट्स को डिसोन करते, ठीक है, और उसके बाद कहते कि हम सड़कों पे आ गए हैं। सही डेट अनाउंस करते। आप एलामिया के अंदर जितनी चीजें देख रहे हैं वो मुस्तकबिल के सीगे में करेंगे, बैठेंगे, कमेटी डिसाइड करेगी, लाहे अमल बनाएंगे, हिकमत अमली बनाएंगे। ये भी मैंने पढ़ा सुना, फजल रहमान साहब ने कहा जी कि इज्तिमाई इस्तीफे दे दें। वो बाकी जमातें नहीं मानी। आज ये जमातें कौन सी नहीं मान रही? वही जमातें नहीं मान रही जिनको नैब ने गर्दन से पकड़ा हुआ है। ठीक है, आज ये दोनों बड़ी जमातें इस्तीफे दे दें, कहाँ की असम्बली, कहाँ का इमरान खान, कहाँ की तरीके इंसाफ, ये सब फारिग हो जाएंगे। सो ये इनको पता है। उसका जो जवाब है, उसकी जो दलील देते हैं कि जी हम पार्लिमान चलाना चाहते हैं,
یہی دلیل ہے، یہی کہ پارلیمان کی وقت ہے اور وہیں پر احتجاج کریں گے، اس لیے استعفے نہیں دیں گے. میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ جب یہ حکومت میں نہ بیٹھی ہو نا تو یہ تو ان کا تو پارلیمان دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان والی بات نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر اجتماعی استعفے دے دیے، یہ سسٹم رول اپ ہو گیا، تو ابھی تو پھر بحیثیت ایم این اے پروڈکشن آرڈر مل جاتے ہیں. پھر کون پروڈکشن آرڈر دے گا؟ ملنے بھی کوئی دے گا یا نہیں دے گا؟ پھر ہمیں کون میڈیا پہ بیٹھنے دے گا؟ کون ہمیں بات کرنے دے گا؟ ہماری سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی؟ ابھی تو کیمرہ اسمبلی میں ایم این اے کے اوپر ہے نا، آپ جو مرضی یو کین سے اینی تھنگ انڈر دا سن. مگر اس کے بعد تو پھر تو یہ بڑے پرانے لوگ ہیں، یہ باتیں سمجھتے ہیں. تو بالکل یہ اے پی سی کسی بھی حوالے سے عوام کی نمائندہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر ہوتی تو ایک ایجنڈا ہوتا، اور وہ ہوتا مہنگائی، وہ ہوتا پاکستان کے عوام کے ساتھ جو اذیت ناک سلوک ہو رہا ہے، وہ گیس، بجلی، پیٹرول، آٹا، اور اس کے خلاف دال، بھی پھر چینی کے باقاعدہ ریٹ کہتے ہیں کہ تحریک سامنے آتی، ڈیٹ اناؤنس ہوتی، حکومت پہ دباؤ کے لیے وہ چیزیں نہیں. دیکھیں جی، ایک آدمی مریم نواز صاحبہ اگر ایک خود اکیلی آ کے کھڑی ہو جائے نا اس وقت، اکیلی کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو، اکیلی خاتون مریم نواز اگر ایک جھنڈا لے کے اکیلی آ کے کھڑی ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں چل رہا مگر میں عوام کے ساتھ ہوں، کر لو میرے ساتھ جو کرنا ہے، میں عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گی، تو آپ 10 دن تو آپ یہ سین یہاں سے نہیں ہٹا سکتی اپنے ٹی وی کے اوپر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو اگر نیت ہو تو کوئی بھی ساتھ نہ ہو. وہ دھرنا بھی تو دکھاتے تھے نا، خان صاحب والا 126 چاہتے دن تھے کیسے نہیں چاہتے میڈیا تھے سب دکھاتے تھے، سب پرو دکھاتے گورنمنٹ تھے. چینل بھی دکھاتے بالکل تھے. صحیح ہے. پرو گورنمنٹ چینل سمسام بخاری صاحب، اب یہ جو چیزیں اعلامیے کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر دیکھیں بجٹ مسترد کرتے ہیں، قومی ترقیاتی کونسل اس کو مسترد کرتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ جی آرمی چیف کو ممبر کیوں بنا دیا. قرضہ کمیشن آپ لوگ کہتے ہیں 24,000 ارب کی ہم نے تحقیقات کرنی ہے، وہ بھی مسترد ہو گیا. ججز کے خلاف ریفرنسز مسترد ہو گئے. اس سارے کے اندر عوام کہاں ہے؟ یا پھر اگر یہ کہیں کہ جو آج اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حکومت کو ہلا دیں گے چیئرمین سینٹ کو ہٹا کے، تو واقعی حکومت دیکھ رہی ہے اپنے آپ کو کسی قسم کے خطرے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی کچھ باتوں سے، میرا بھائی بھی ہے، میں کچھ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں ان کے، اور کوئی ایک دو باتوں سے ادباً میں اختلاف بھی کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عوام تو بالکل نہیں ہے. عوام کے لیے میں بالکل نہیں کہتا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن مشکلات کا شیخ صاحب نے ذرا، اور ظاہر ہے وہ اسی طرح ذکر کریں گے مگر پیچھے گئے بغیر کریں گے، مگر ظاہر ہے ہم بھی ابھی تک اس طرح ایڈریس نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں ہمیں بہت ضرورت ہے عوام کے مسائل کو سمجھنے کی، ان کو ایڈریس کرنے کی، جہاں جہاں بھی کٹ لگانے ہیں، مگر عوام کے لیے ہمیں بہت ساری کوشش کرنی پڑے گی. زیادہ تر لوگ اس ملک میں امیر نہیں ہیں اس میں کر کے. جو چیزیں فرق ہیں، جس طرح میرے بھائی نے کلب کر دی چیزیں، یہ جو مہنگائی والی بات ہے، یقیناً مہنگائی ہوئی ہے، ڈالر اوپر گیا ہے، مگر یہ چیزیں بہت سارے جو طبقہ نیچے والا ہے پیسوں کے لحاظ سے، ان کو یہ اتنا ایفیکٹ نہیں کر رہی جتنا کر رہی ہے. اس کی اب وجوہات میں جائیں تو بڑی وجوہات ہیں. خیر وہ بات کی بات ہے، آپ کا سوال وہ نہیں، وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور ایک جو ہے، خیر آپ نے جو سوال کیا تو یہ اے پی سی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا انیشیٹو تھا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو اپنے بھائی کی اور اپنے بیٹے کی بھی ممبرشپ قبول نہیں، ان کو اسمبلی سے دوری برداشت نہیں ہو رہی. دیٹ از ون. دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، شیخ صاحب بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے، میرے ساتھ ہم دونوں کیبنٹ کولیگ رہے ہیں. ان کو یاد ہوگا کہ اس وقت جمہوریت کی بات ہوتی تھی. شیخ صاحب کو تو شاید اس بات پہ پتہ نہیں اعتراض تھا کہ نہیں، کیونکہ بعد میں نون میں چلے گئے، مگر میں اعتراض یہ کرتا تھا اس وقت، شیخ صاحب کے بھی علم میں ہوگا، کہ میں یہ کہتا تھا کہ آپ جمہوریت کے نام سے اس طرح نون کے، یہ پیپلز پارٹی پہ میرا سوال ہوتا تھا، نون کے ساتھ نہ گٹھ جوڑ کریں جس طرح آپ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے نظریے علیحدہ ہیں. سیم تھنگ آج بھی ایک نظریہ ان کا اکٹھا ہے کہ کرپشن سے بچنا ہے اور نیب کے خلاف کھڑے ہونا ہے، دوسرا یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. یہ 24,000 کی، میں نے تو اگلے دن ایک پروگرام پہ کہا، انہوں نے کہا جی آپ مشرف کا وقت کیوں نہیں لاتے، ایک پروگرام میں تھا، تو میں تو کہتا ہوں 1947 سے لے آئیں. لیکن جو 24,000 ارب کی بات ہے، وہ چونکہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پچھلے 10 سالوں میں پہنچا ہے، تو اس میں تو ہر چیز کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ عوام کے لیے ضرور اٹھائیں، مگر عوام کے لیے آواز وہ اٹھائے جو اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے تو پیش کریں. احتساب سے چیخیں نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟
کل سے بڑی قیاس آرائی چل رہی ہے کیونکہ اوبویسلی اے پی سی کے اندر جو اختلافات ہوئے, مولانا صاحب سے جن چیزوں پہ بلاول صاحب نے ڈس ایگری کیا وہ بھی سامنے آئی ہیں, مریم صاحبہ کے حوالے سے وہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں. عوام کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں قرضہ کمیشن مسترد کر دیں گے, آپ جو ہیں وہ بجٹ مسترد کر رہے ہیں, قومی ترقیاتی کونسل مسترد کر رہے ہیں. اگر واقعی عوام کے لیے یہ مہنگائی کا اتنا زیادہ آپ کو درد ہوتا تو آپ سڑکوں پہ آنے کی ڈیٹ اناؤنس نہ کرتے, وہ ایک راہبر کمیٹی بنا دی کہ جی راہبر کمیٹی راہبری کرے گی تو ڈیسائیڈ کرے گی چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سعدیہ مجھے آپ کی بازو میں شاید چوٹ آئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو مجھے آپ کی ہمدردی ہے. بالکل صحیح, تھینک یو. تو خیر تو ہے نا؟ بالکل خیر. کیونکہ آج کل پی ٹی آئی کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ صحافیوں کے اوپر پرتشدد حملے ہوتے ہیں, تو میں نے سمجھا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا دوسری بات آپ کا جہاں تک سوال کے تعلق, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پی سی ہوئی, اے پی سی نہیں ہو رہی تھی. ان سوالوں کے جواب انہی ٹاک شوز میں آپ ہم سے کرتے تھے کہ کہاں ہیں اپوزیشن کی جماعتیں, اور عوام جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے. اب اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی, یہ کیا پہلی اس ملک میں اے پی سی ہوئی ہے جو اے پی سی ہونے سے اسی دن شام کو تمام قائدین اٹھتے اور ہاتھوں میں ڈنڈے, کلاڑیاں اور پتھر ہوتے اور آ جاتے رستوں پہ؟ بالکل بھی نہیں. ظاہر ہے جب ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے کہ جی مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے, حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے, قیمتیں واپس لیں. مہنگائی بھی ایجنڈا کا حصہ ہے, مہنگائی بھی ایجنڈا کا حصہ ہے. مگر جب آپ دیکھیں جب آپ پارلیمنٹ کو بالکل اگنور کر کے کوئی ایسی کمیشن بنائیں گے جو ادارے آپ کے ماتحت ہیں, اور ان کا سربراہ جو پرائم منسٹر خود ڈپٹی نیب جو چیئرمین اپوائنٹ کرے اور اسی کو دے دے, آپ کو کمیشن بنانی ہے آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کو دے دیں. تو مطلب اپوزیشن صرف ایک پوائنٹ پہ کھڑی ہو جائے اور باقی ان کی نالائکیاں اور کوتاہیاں اس پہ ایڈریس نہ کرے, اس پہ بات نہ کرے, اس کو ایکسپوز نہ کرے, اس کو اپنی ایجنڈا کا حصہ نہ کرے, یہ تو بڑی زیادتی ہوگی میرے خیال میں. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ ریبر کمیٹی, دیکھیں یہ فیلنگ ہے, کوئی کنکریٹ چیز نکلی نہیں نا. آپ نے کہہ دیا کہ کریں گے, ڈیسائیڈ کریں گے, پہلی بات تو یوم سیاہ منا لیں. یوم سیاہ منانے سے مجھے بتائیں عوام کی مشکلات کم ہو جائیں گی, یا چیئرمین سینٹ کو ہٹا دیں, فرض کریں آپ, وہ مشکلات کم ہو جائیں گی. آپ لوگ احتجاج اگر پولیٹیکل پارٹیز احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ احتجاج کی کوئی ڈیٹ دینا اور مہنگائی کے خلاف کریں. ہنڈی والی بات کریں جو پی ٹی آئی نے کی, لاک ڈاؤن والی بات کریں جو انہوں نے کی. شیخ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, جیسا شمسان بخاری صاحب نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے یہ اس کے خلاف تھے کہ نون لیگ سے اتحاد نہیں ہونا چاہیے, نہ کریں, یہ غلط فیصلہ ہوگا. آج بھی اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی میں ہی موجود ہیں, اور اعتزاز احسن صاحب ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این والوں سے نا بچ کے رہنا, کہ کسی ٹائم بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. سو یہ جو چیز چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر کوئی, جو آپ نے آغاز میں کہا تھا, کہیں کچھ اشارہ مل جائے, کہیں سے ہم منظور نظر ہو جائیں, کہیں ہم لاڈلے ہو جائیں, اس انتظار میں دونوں پارٹیاں نہیں ہیں کہ کہیں ہمیں ریلیف ملے تو پھر اے پی سی کا فیوچر کیا ہوگا. شمسان بخاری صاحب ٹھیک کہتے ہیں, میں خود کئی ایسی میٹنگز کا حصہ تھا جس میں میرے بھائی نے یہ بات کی تھی, تو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نمبر ایک بات. اس میں صرف شمسان بخاری صاحب ہی نہیں بلکہ ہمارے کئی اور دوست بھی تھے پیپلز پارٹی کے جو کہتے تھے, اور وہ ٹھیک کہتے تھے, جنہوں نے ماضی میں چیزیں بھگتی ہوں اور ماضی کا ان کو اندازہ ہو کہ کس دوست نے یا کس دشمن نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, تو پھر ماضی کے تلخ تجربے رکھتے ہوئے ورکر اپنے لیڈر کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں. سو یہ ہوتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ شاید یہ کسی, بالکل یہ میں تو اس پہ میری دیکھنے میں, میرے دونوں بھائی ہیں, بڑا تعلق ہے, سب سے اختلاف کر سکتے ہیں, مگر اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے لیے فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں, کہیں کوئی ریلیف, کوئی کنسیشن ملے تو سیدھا جی نیب سے ریلیف چاہتے ہیں جی, سیدھی بات ہے. مگر ہم سیاسی لوگ ہیں نا, ہم بڑے. زرداری صاحب ویسے ایک کمفرٹ زون میں آئے نہیں ہیں, 3 کمیٹیوں کے ممبر بن گئے. دیکھیں یہ کوئی کسی کا احسان تو ہے نہیں زرداری صاحب پہ ان کو کمیٹی کا ممبر بنانا, وہ تو ایم این اے ہے, صحیح ہے, بٹ کمفرٹ زون میں آ گئے نا فی الحال. دیکھیں اب آگے شہباز شریف صاحب بھی تھے, تو اگر زرداری صاحب آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے, تو اگر زرداری صاحب آ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایشو ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ٹاپ ٹیئر آف بوتھ دا پارٹیز, پی ایم ایل این, پی پی پی, وہ فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں, کوئی مانے کوئی نہ مانے. بہت سے شواہد ہیں, بہت سی میٹنگز ہیں, بہت سی گپ شپ ہے, بہت سے اشارے ہیں. پچھلے 10 مہینوں میں دونوں پارٹیوں کے لیڈر کے مختلف مہینوں میں بدلتے ہوئے موڈ, کبھی ٹھنڈا, کبھی محبت کے الفاظ, کبھی پھر 2 مہینے بعد کچھ نہ ہونا تو پھر سختی,
پھر گرفتاریاں ہونا تو اور پھر اس کے بعد سو بہت سی ایسی چیزیں جو بتاتی ہیں جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے ان دونوں پارٹیوں کا، ان کو انہوں نے اسی کام پہ لگایا کہ بھائی دیکھیں آپ نے اسمبلی میں بھی شور مچانا ہے، آپ نے ٹاک شو پہ یہ بات کرنی ہے، آپ نے اخبار میں بھی یہ بیان ہے۔ سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب یا چودھری شجاعت صاحب کیا کریں گے، ان والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ نواز شریف کے دل یا ذہن میں کیا، ان کو تو بیچاروں کو مہینوں تک پتہ نہیں لگتا۔ اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی بڑے کم میرے بھائی اور میرے دوست ایسے ہیں جن کو زرداری صاحب کا بڑا احترام ہے، میرے تو بڑا ذاتی ان کے ساتھ بہت اچھا ایک تعلق رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہے، تو یہ گیس ہی کرتے رہ جاتے تھے۔ زرداری صاحب ایسے سیانے آدمی ہیں کہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیسیلیٹیشن کی تلاش میں ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے، ایک بہت بڑی فائنینشیل فارچون ہے جو کہ which has been accumulated by both the parties over a period of many years، تو وہ شاید ایک ٹینیور تو جاتا دیکھ سکتے ہیں، مگر ویلتھ جانا تھوڑا سا ایک ایشو ہے۔ اچھا، اب اس میں اگلا معاملہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے جانشین جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ بلاول صاحب از نو ڈاؤٹ از دی لیڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی، چیئر پرسن ہیں پارٹی کے۔ دوسری طرف مریم صاحبہ کی پارٹی کے اندر یہ ایک ایشو ہے کہ وہاں جانشینی کے لیے ایک سرد جنگ جاری ہے، مگر اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں وہ جنگ جتنی مرضی جاری رہے، وہ مریم نواز ہی مسلم لیگ نون کی ایک ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ لیڈر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ شہباز شریف صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب بزرگ ہیں مریم صاحبہ کے، مجبوراً آپ دیکھیں نا، یہ واحد پارٹی تھی نا، آپ اے پی سی میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ راجہ ظفر الحق صاحب بھی بیٹھے ہیں، خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی مین ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، ساتھ میاں شہباز شریف بھی بیٹھے ہیں، تو وہ اپنی جگہ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی چچا جان آپ ہیں تو ہے، میں بھی یہیں پہ ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی جانشین ہوں۔ دوسری ایک چیز ون لائنر میں کہتا جاؤں، میرے سمسام بخاری صاحب نے کہا کہ شاید جو مہنگائی ہوئی ہے اس سے نیچے لوگوں کو اتنا اثر نہیں پڑتا، میں نے یہ سمجھا، آئی ایم شور کہ انہوں نے یہی کہا۔ دیکھیں شاید ہی چند لوگ ایسے ہوں اس ملک میں جن کو مہنگائی سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اینڈ آئی ایم شور آپ کو بھی پڑتا ہے۔ بالکل پڑا ہے، مہنگائی یہ جو بڑھی دو ہے، کیمرہ مین ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، باہر نکلتے ہیں کسی ڈرائیور سے پوچھ لیتے ہیں، سمسام بخاری صاحب کے حلقے میں چلے جاتے ہیں، میرے حلقے میں چلے جاتے ہیں، اعجاز بھائی کے حلقے میں چلے جاتے ہیں، صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کماتے کتنا ہو اور مہنگائی کہاں چلی گئی۔ اچھا سر، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے، ان کا موقف بھی جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ اپوزیشن کے متفق ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹا دیا جائے۔ صادق سنجرانی صاحب جب آئے، جن کو لانے میں خود پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اس ٹائم پی ایم ایل این کو بہت شکایات، بہت تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ کہتے تھے کہ آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج پیپلز پارٹی کے ہی ڈیپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نمبر گیم جو ہے وہ پورا ہے، کمیٹی فیصلہ کرے گی، لیکن آن دی ادر ہینڈ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب جب سے آئے ہیں، چیئرمین سینٹ بنے ہیں، کچھ پی ایم ایل این کے سینیٹرز ان کے کافی مداح نکل آئے ہیں۔ مشاہد اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو ہٹانا نہیں چاہیے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ اب ود ان پی ایم ایل این بھی اس پہ کوئی دو رائے سامنے آ رہی ہے، یا آپ کمفرٹیبلی ہٹا لیں گے، اپنی جماعت کو ہی کنونس کر لیں گے؟ اوقات ہی نہیں ہے دو پی ایم ایل این میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سینیٹرز چاہے پی ایم ایل این کے ہوں یا ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، یقیناً وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی جس کی ایم این ایز یا ایم پی ایز کی ووٹوں سے وہ منتخب ہو کے سینٹ کا حصہ بنتے ہیں، وہ اپنی جماعت کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں۔ کسی کا مداح ہونا یا کسی کے لیے اچھے جذبات رکھنا یقیناً یہ ہر ایک کا رائٹ ہے۔ میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، صادق سنجرانی صاحب کی، بڑے اچھے نفیس آدمی ہیں، لیکن جب کوئی جماعت فیصلہ کرتی ہے، جماعت کی قیادت فیصلہ کرتی ہے، تو پھر کوئی بھی، میں نے عرض کیا کہ جس کا تعلق کسی سینیٹر کا کسی بھی جماعت سے ہو، جماعتی فیصلوں کی ہمیشہ پابندی
یہ اراکین پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اے پی سی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت، آپ تو کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین سینٹ کو ہٹانا ہی حکومت کو دباؤ میں لے آئے گا، لیکن وہ کس طریقے سے، یہ ذرا سمجھا دیں کہ جب پی ٹی آئی کہتی کہ ہمارے تو ہے ہی نہیں نومنی، اس میں تو کردار جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے زیادہ طور پہ ادا کیا، تو چیئرمین سینٹ کے ہٹ جانے سے یا 25 جولائی کو یوم سیاہ منا لینے سے، یا آپ کے آنے سے پہلے بھی میں باقی مہمانوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس سے عوام کے مسائل پہ کیا حل آپ نکال دیں گے، یا حکومت کو دباؤ میں لے آئیں گے کہ وہ قیمتیں واپس لے لیں اشیاء کی، وہ مہنگائی کم کر دیں، کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے فرمایا کہ چیئرمین سینٹ کے ہٹانے سے براہ راست جو عوامی مسائل ہیں وہ کس طرح حل ہوں گے یا ان پہ کیا اثر پڑے گا. دیکھیں، حکومت اس وقت سراسر اپنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منمانی وہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، باوجود اس بات کے کہ جب سے حکومت بنی ہے اس دن سے آج تک کا میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی اس حوالے سے کہ پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اور جن عوامی مسائل کی آپ نے بات کی ہے ان کو حل کرنے کے لیے اپوزیشن نے بڑا اپنا ایک پازیٹیو مثبت کردار ادا کیا ہے. ہم نے وہ جسے کہتے ہیں بغض معاویہ والی بات والا محاورہ وہ نہیں کیا. جس اپوزیشن کا ہمیں 5 سال میں سامنا رہا ہے وہ اپوزیشن تو وہ سیاسی کرتب دکھاتی رہی ہے جس کی مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی. پاکستان کا کون سا شہر ان لوگوں نے بند نہیں کیا، پارلیمنٹ کے گیٹ پہ حملے ہوئے، پارلیمنٹ کے یہ جو باہر سرسبز و شاداب لان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ آپ کو دھوبی گھاٹ بنے ہوئے نظر آئے، گیٹ توڑے گئے. اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، ریڈیو ٹی وی ان کی بلڈنگوں پہ حملے ہوئے. یہ ساری وارداتیں آپ کے سامنے ہوئی. پارلیمنٹ پہ ابھی جو موجودہ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں یہ آپ کو ایک نہیں متعدد دفعہ لانتیں بھیجتے ہوئے نظر آئے. تو یہ تو تھی وہ اپوزیشن جو پچھلے 5 سال سیاسی کرتب بازیاں کرتی رہی ہے. موجودہ دور میں اپوزیشن نے بڑی سنجیدگی سے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے تعاون کی پیشکش کی ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی غیر سنجیدہ رویہ حکومت کا رہا اور ان کی من مانیہ. بجٹ میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جس طرح عوام کو روندا جا رہا ہے، ابھی کل ایک دن میں آپ دیکھیں ڈالر 6 روپے جم کر جاتا ہے. سوئی گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ 190 یعنی 200% تک بڑھا دی جاتی ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی گرفت ہو اور گورنمنٹ کو من مانی کرنے کی اجازت نہ دی جائے. افیکٹ ہو رہا ہے. رائٹ سر، گاٹ یور پوائنٹ. میں سمسام بخاری صاحب، ڈالر 164.50، گیس کی قیمتوں میں 190% اضافہ ہو جاتا ہے، بجلی 1.5 روپے فی یونٹ پھر مزید مہنگی ہو جاتی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز میں بجٹ کی منظوری سے پہلے ہی 50 سے زائد اشیاء کی قیمتیں آج بڑھ جاتی ہیں. سر، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی یا غریب شخص متاثر نہیں ہو رہا؟ سعدیہ، اگر آپ نے میری بات پوری طرح سنی ہو، میرے بھائی نے، شیخ صاحب نے بھی اس پہ اپنی بات کی. میں نے یہ کہا کہ جو پاورٹی لائن کے نیچے لوگ ہیں یا پاورٹی، میں نے تو بالکل نہیں کہا. میں نے، اگر آپ غور کریں تو میں نے کہا یا نہیں کہا کہ مہنگائی ہے، بہرحال ہے، لیکن بہت نیچے والا طبقہ متاثر نہیں ہو رہا. اب مہنگائی کی وجہ میں جاؤں گا تو پھر برا لگے گا میرے کچھ دوستوں کو کہ میں نے کہ کیا کیا اس کی وجہ ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے اس نے یقیناً مہنگائی ہے، اس میں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. سر سمجھا دیں کیسے شیخ صاحب، اور سب حیرت میں آ گئے یہاں پہ. جی نہیں کیسے حیرت میں آ گئے؟ جی حیرت میں کیسے آ گئے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ذرا سمجھا لیں ہمیں کہ مہنگائی سے. نہیں میں آپ کو کافی سارا سمجھاؤں گا سر، کافی سارا سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کرے آپ کو دھامرا صاحب ہیں نا، نہیں، ایک پوائنٹ سمجھا لیں. دھامرا صاحب نے کہا سمجھا دیں، شکر گزار ہوں گے سر. ایک پوائنٹ سمجھا لیں. آج دھامرا صاحب نہیں، دھامرا صاحب تو صرف اعتزاز احسن صاحب سے ہی سمجھ لیں، میرے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں. ریفریز کریں گے سوال، ریفریز کر رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں. شیخ صاحب کو مطمئن کر لیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. شیخ صاحب اینکر ہیں یا آپ اینکر ہیں؟ میں سمسام بھائی یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ ہوں لیکن وہ سمجھنا وہ چاہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی. بھائیو گل تو سن لو، نہیں گل تو سن لو ذرا. میں سمسام بھائی سر یہ پوچھتا ہوں، بھائی جی سناؤ تو سنانا. میں بھی ایک چلیں آپ اس وقت، ہاں نہیں سن لو ذرا. ایک سوال کہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ ہیں وہ مہنگائی سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہے. کیا وہ گھی نہیں کھاتے؟
کیا وہ چینی نہیں کھاتے, کیا وہ روٹی نہیں کھاتے, کیا وہ بجلی استعمال نہیں کرتے, شیخ صاحب یہ جوش خطابت ہے, یہ جوش خطابت ہے. میں اور آپ دونوں دوست. سر یہ چلیں سر جواب دے دیں. نہیں جانے آپ جیسا سنجیدہ آدمی بھی یہ کہے. بھائی آپ بڑے بھائی ہیں, میری بات سنیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کے ذرائع آمدن بڑھ گئے ہیں؟ اوکے چلیں جی بخاری صاحب فرمائیے. شیخ صاحب آپ دیکھیں, آپ بات کو دیکھیں. شیخ صاحب میری عرض سنیں. اپوزیشن کرنی بڑی آسان ہوتی ہے, آپ کچھ بھی کہیں. آپ میرے محترم ہیں, آپ مجھے بڑا بھائی بھی کہتے ہیں, مجھے اس پہ بھی فخر ہے. عرض یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں مہنگائی نہیں ہے, آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے. اور جس وقت نون کی حکومت بھی تھی اس وقت بھی لوگ بہت سارے کہتے تھے لوگوں کے مسائل نہیں. میں تو مان رہا ہوں لوگوں کے مسائل ہیں, مگر میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو لوگ, زیادہ تر لوگ, خصوصاً جو پی ایم ایل این کا بزنس مین ہے, جو اس لیے یوز ہو رہا ہے, جو اس وقت ڈالرز کو ہولڈ کر رہا ہے, وہ جو ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی والوں نے تو ویسے ہی بیعت قبول کر لی نون لیگ کی. انہوں نے تو جو نون لیگ کہتی ہے اس کے پیچھے ہی انہوں نے بات کر دی. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مہنگائی کے جو وجوہات ہیں وہ یہ 6 مہینے میں نہیں ہو گئے, 8 مہینے میں نہیں ہو گئے. ایک شخص کا نام اسحاق ڈار صاحب تھا, ان کا بھی بہت سارا اثر ہے کہ جو وہ بیماری اتنی کر گئے ہیں کہ اس کو معیشت کو کھڑا کرنا اوپر ہے. پھر حالت یہ ہے آپ لوگوں کی, نون والوں کی, کہ ایک ان کی اصل لیڈر, میں شیخ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب قطعاً کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر ان کی مریم نواز صاحبہ ہیں. ان کی تھرون کی جنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مریم بی بی ان کی لیڈر ہے. اور دیکھیں نا خواجہ آصف صاحب کے بیان دیکھیں, وہ کہتی ہیں مذاق معیشت, یہ کہتے ہیں مساق معیشت. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا سیریس ہے؟ بات شروع ہوئی تھی اے پی سی سے. اے پی سی میں مجھے آپ بتائیں کہاں پہ عوام کا ذکر کیا انہوں نے؟ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ دھامرا صاحب نے درمیان میں بات کی سمسام بخاری صاحب سے ایک سوال کے طور پہ, اور یہ انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ جو حکومت ہمیں کہتی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ہم NRO نہیں دیں گے, در حقیقت وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ اس چیز پہ بضد ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو NRO دیا جائے. یہ کیا ماجرا ہے سر؟ آپ لوگوں کی لیڈرشپس کو وزیر اعظم صاحب NRO دینا چاہیں گے, وہ تو کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا, کسی کو NRO نہیں ملے گی, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. گزارش یہ ہے کہ میں نے جب اپنی وزارت میں بطور وفاقی وزیر کام کر رہا تھا, تو اگر مجھے اپنا کام آتا ہو تو میں اپنے کام کی بات کروں گا, اپنے جو پروجیکٹس مکمل کیے ان کی بات کروں گا, جو میرا فیوچر پلان ہے میں اس کی بات کروں گا. اگر میں اپنے کام میں نالائق اور نااہل ہوں تو پھر میں دوسروں پہ تنقید کروں گا, دوسروں کو گالیاں دوں گا, اپوزیشن کی اس پہ روز بیان بازی کروں گا. یعنی حکومت کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کو کوئی عقل شعور ہے, حکومت چلانی آتی ہے, جو لوگ اس وقت جو اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھے ہیں, تو آپ اپنا کام کریں مصر لگ کے. روز ایک بیان دیتا ہے وزیر, اور یہ NRO مانگ رہے ہیں, دوسرا بیان وزیر دیتا ہے, اور جی وہ کرپشن ہو گئی ہے, فلانی. او بھائی میرے کرپشن اگر ہو گئی ہے, ابھی آپ نے شرجیل میمن صاحب کو آپ نے پتہ نہیں 1 یا 2 سال بند رکھا, آپ نے کیا برآمد کیا؟ زرداری صاحب کے خلاف آپ نے کلفی, فلودہ, ربڑی, پتہ نہیں آئس کریم, جلفریزی, کیا کیا آپ نے الزام لگائے, اور آپ نے کہا کہ اکاؤنٹس میں ثبوت موجود ہیں, نکالیں, دکھائیں پوری قوم کو. جتنا احتساب کو متنازع یہ والے تو کیسز آپ کے ٹائم کے بنے ہوئے, چودھری نثار سب فائل دبا کے بیٹھے ہوئے تھے. جی میں عرض کر رہا ہوں بنے ہوئے ہیں. اس کا صرف ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ جو متعلقہ احتساب کے ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیں, آپ منہ سے لگ کے اپنا کام کریں, آپ کے وزراء اپنی وزارتوں کے کام کریں, وزیر اعظم لوگوں کے مسائل حل کریں. لوگ چیخ رہے ہیں, لوگوں کی زندگی جیون ہو گئی ہے, اور یہ بیٹھ کے جناب منہ سے دھو کے آ جاتے ہیں جناب بس 2 باتیں, NRO ہو رہا ہے جناب, کرپشن ہو رہی ہے. بھائی کرپشن کے اداروں کو کام کرنے دیں. پاکستان میں جتنی چوری ہوئی ہے سب کو پکڑیں, ہم تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ان کے پاس کوئی پرفارمنس ہو, کوئی کام کرنے کے لیے کوئی کام انہوں نے کیا ہو, وہ ان کے پاس چونکہ ہے کوئی نہیں, لہٰذا یہ بات بھی NRO بھائی معاف کرنے کی, NRO دینے کی پرائم منسٹر کے پاس نہ پریروگیٹو ہے, نہ کوئی اختیار ہے. یہ کام عدالتوں نے کرنا ہے. اگر کوئی بے گناہ ہے وہ بچ جائے گا, کوئی گناہگار ہے اسے سزا ہوگی.
ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو اگر آپ نام نہاد طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے، آپ انہیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں. جو قصوروار ہے اسے سزا ہوگی، جو قصوروار نہیں ہے وہ بچ جائے گا. آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو کب تک آپ یہ لالی پاپ دیتے رہیں گے جناب ہم احتساب کر رہے ہیں، ہم عنایت دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے؟ ہر روز حکومت کی یہی بات ہوتی ہے، ان کے وزراء ہر روز یہی بات کرتے ہیں. خدا کے لیے کسی دن آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج ہم عوام کو یہ ریلیف دے رہے ہیں، فلاں چیز سستی کر رہے ہیں، کوئی آٹا سبزی دال کو سستی آپ سبزی کی دکان پہ جائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سادی، آپ جا کے آپ ٹماٹر خریدیں، وہ کہیں گے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، ٹماٹر 250 روپے کلو ہو گیا ہے. وہ بھائی میرے یہ مسائل کو حل کریں. وہ بھی شیخ صاحب نے بات کی، بالکل صحیح بات کی. جو ایک عام غریب آدمی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے، وہ جو چیزیں روز استعمال کرتے ہیں ان میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا، ان کی زندگی میں عذاب آنے ہے. بچوں کو دوائی کہاں سے لے کے دیں؟ میں شاہ صاحب سے یاد کروں گا کہ پیر صاحب دوائیاں 200% مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کے وزیروں نے اس پہ کرپشن کی ہے، وہ آپ نے وزیر تبدیل کر دیا، نیا وزیر لگا دیا ہے. کیوں نہیں کر رہی حکومت کہ بھائی وہ جو پیسے جس نے کھائے ہیں کم از کم وہ بتائیں، دوائیاں واپس اپنی قیمت پر لے کے کام کرنے دیں، روزانہ NRO اور اس قسم کے بیانات آ کے نہ دیں. وزراء آپ گورننس کی جو ٹھیک ہے گورننس کے جو ایشوز ہیں اس کو فوکس کریں، لیکن میں شیخ صاحب بخاری صاحب سے تو میں جواب لوں گی اس چیز کا، لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار NRO کی بات ہو رہی ہے، ڈو یو سی اینی سارٹ آف ریلیف اور کنسیشن فار دیز پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپس؟ دیکھیں میری اس پہ بڑی انڈیپینڈنس ذاتی سی رائے ہے. ان کو جس وقت حکومت وقت کو ان دونوں پارٹیوں کی ضرورت پڑتی رہے گی، جیسے کہ بجٹ میں، جیسا کہ اور کوئی سنگین معاملہ پیش آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کو بہت بڑا، اللہ نہ کرے اس ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جائے، یا کوئی بہت، ویسے تو ہم بہت بڑے معاشی بحران میں سے گزر رہے ہیں اس وقت، مگر اگر اس سے بھی آگے کرائسس سے آگے سچویشن چلی جاتی ہے جس میں یہ اسمبلی اپنی جگہ موجود رہتی ہے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ اسمبلی یہاں پہ رہے. اپوزیشن کی پارٹیوں کی وقت اس وقت تک ہے اس سیٹ اپ، پارلیمنٹری سیٹ اپ میں، جب تک ان کے MNAs، ان کے سینیٹر، ان کے MPAs اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. تو جب تک، کیونکہ عددی برتری جو ہے وہ PTI کی بڑی کم ہے، کہیں 4 کہیں 16 کہیں اس طرح کر کے، کوئی عددی برتری ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ مجبور ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں جب PTI کو ریلیف کی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، بے شک PTI والے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے رہیں، تب تک اسٹیبلشمنٹ ان دونوں پارٹیوں کو ایک ریلیف دے گی. اچھا، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ پروگرام، وہ ہوگا. ان کے حکومت کے وہ 2-2 3-3 مہینے گزار لیں گی، جیسے پچھلے 8 مہینوں میں 2-3 دفعہ ہوا ہے. مگر الٹیمیٹلی ان دونوں پارٹیوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا پروگرام جو ہے وہ ہے. اچھا، اور اس میں پارٹیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دیکھیں نا، میں اب چیزیں ہیں ماضی کی چیزیں، اب ان سب پارٹیوں کو، ایون PTI کو بھی، ان کے ماضی کے وہ بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے بیانات ہیں جو ان کے ارد گرد جو ہے نا وہ بھوت بن کے ان کا سایہ کر رہے ہیں، اور جب ان کو اب رات کو سونے نہیں دیتے. وہ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ ہر پروگرام میں ہر آدمی انہی کی ایسے ہی انسلٹ کرتا ہے وہ کہہ کے، تو وہ ان کو بھی پتہ ہے، تو میں نہیں کہتا. مگر یہی کام نون لیگ والوں کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں نا، ابھی ہمیں یہ اعتراض ہے کہ جی زرداری صاحب پہ کلفی کے کیس بنائے، فلاں بنائے. میاں شہباز شریف نے جلسوں میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا روڈز کے اوپر. انہوں نے محترمہ کو سیکیورٹی رسک کہا اس ملک کے لیے. انہوں نے کہا، ایک طرف سے بیان آئے کہ ہم بحر الکاہل میں اٹھا کے ڈال دیں گے نواز شریف کو. ماضی میں ایسے بے تحاشا. تو اب عوام جو ہے وہ جنریشن ابھی زندہ ہے جن کے سامنے ان دونوں گھروں نے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں کو. وہ جنریشن زندہ ہے، مر نہیں گئے. صرف عمران خان کو فالو کرنے والے بچے زندہ نہیں ہیں، ہم سب زندہ ہیں یہاں پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا تماشا ہے، ہر سال 5 سال الیکشن کے بعد جب کسی کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو بڑے لیڈر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. محلوں تک میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں جوتیاں مار رہے ایک دوسرے کو، اور اوپر جب مصیبت پڑتی ہے، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہو، چاہے کسی میثاق جمہوریت کے حوالے سے ہو، کسی حوالے سے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لوی ڈوی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک دوسرے کے قسم بھی بن جاتے ہیں. بخاری صاحب سر فرمائیے. پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. دھامرا صاحب پلیز انٹرپٹ نہ کیجیے. جی دیکھیں، میں 2-3 چیزیں ہیں. جی نہیں، 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو شیخ صاحب نے کہا، میں اس سے پارٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے تو یہ کر نہیں رہے،
کر یہ اپنے لیے رہے ہیں. این آر او کی یہ بڑی بلند و باغ دعوے کرتے ہیں. میں صرف ان سے ادباً یہ عرض کروں گا کہ بند دروازوں کے پیچھے جو پیغام بھجواتے ہیں وہ بھجوانے بند کریں. دوسرا میں آپ کو ان کی تاریخ بتاتا ہوں. میں اس وقت منسٹر تھا اور طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ان مہربانوں میں سے جو ہمارا دوست ہے, آج بھی دوست ہے, بھائی ہے میرا, یہ اس وقت اپوزیشن میں تھے. میرے حلقے میں اکاڑا میں نون لیگ کے ورکروں نے ان کے رانا ثناء اللہ صاحب کے اور ان کے آرڈرز پہ جا کے وابڈا کے دفاتر کو آگ لگائی. یہ جب وہ یہ لوڈ شیڈنگ والا معاملہ تھا, یہ کہاں سے کہتے ہیں کہ جی فلانے نے حملہ کیا, فلانے نے حملہ کیا, فلانے نے, یہ میں نام لے کے آپ کو بتایا کہ جس نے جا کے یہ کرایا. دوسری میں آپ سے عرض یہ کروں کہ یہ ابھی تک سوائے کیسز کے, دیکھیں ان میں ایک سرد جنگ نہیں ہے, گرم جنگ ہے نون لیگ میں. ایک ہے شہباز شریف صاحب کا بیانیہ, دوسرا ہے مریم بی بی کا بیانیہ. ہر جماعت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا. میرے پہ الحمدللہ ہے. مجھے چونکہ اپنی عزت کا خیال ہے, میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کروں گا. مگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ عوام, اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے, عوام کے مسائل کی بات کرنا. یہ عوام کے مسائل کے لیے قطن اکٹھے نہیں ہوئے, یہ اکٹھے ہوئے ہیں اپنے کیسز کے لیے, اور یہ دباؤ ڈالنے کی طرف جو جا رہے ہیں. اور ایک چیز میں آخری بات بتا دوں, یہ جو اب یہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے نام پہ دوبارہ نون کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا, اگر اعتزاز احسن کی بات سچ نہ ہو تو میرا نام بدل دے دیجیے. یہ سب باتیں بے معنی ہیں, سب باتیں بے معنی. ایک ہی ایجنڈا, وہ ہے مہنگائی, باقی کچھ نہیں. مہنگائی. سمسام بخاری صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.